अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद जाहिद और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो महंगाई पे तो रहेगा। हर बंदा महंगाई के ऊपर बात करता है, हालात हाज़रा के ऊपर बात करता है, लेकिन आज हम आवाम से जानेंगे कि उनके नज़दीक इसका क्या हल है। क्या वो क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है। जी जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मोहम्मद अनीस खान साहब मौजूद हैं और हमारा जो मौजू है वो ये है कि बेहतरी कैसी लाई जाए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में पॉजिटिवली कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन्हीं से जानेंगे। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा, मुझे बताओ कि यार बेहतरी कैसी लाई जाए, जो हालात हाज़िर हैं उनके अंदर कैसे बेहतरी लाई जाए, गवर्नमेंट क्या करे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई इमरान खान को आज़ाद करो। सबसे बेहतरीन उसकी क्या सोल्यूशन उसकी वजह ये कि इमरान खान जो है वो बेहतरीन चॉइस है कि पाकिस्तान को बेहतर बना सके। और दूसरी जो स्टेप है ना वो पेट्रोलियम मसनूआत को उसको डाउन करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत ही क्यों, इससे हर चीज़ कंट्रोल होती है। ज़ाहिर सी बात है। अगर पिछली हुकूमत में आप देखोगे ना तो उसमें 150 रुपये की मतलब पेट्रोल मिलती थी, डीजल इसी तरह था। तो अभी मतलब मैं यही कहूँगा कि भाई हर चीज़ जो है डबल रेट में मिलती है, तो इससे हालात ठीक हो अच्छा, जाए। मुझे बताओ, आपने कहा कि जी इमरान खान को आज़ाद करने से तो उससे कैसे बेहतरी आएगी। क्योंकि सर वो दिलेर है, वो डिसीजन मेरिट पे लेता है और जो है वो बेहतर सोल्यूशन है। उनकी गवर्नमेंट के दौर में हालात अच्छे थे। बिल्कुल अच्छे थे, हम लोग मुतमईन थे। बिल्कुल। महंगाई पे कंट्रोल था। अच्छा, मेरे साथ अनीस साहब थे। जी, आपका क्या नाम है। मेरा नाम अहमद है। अहमद, आगे आ जाएं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ जब तक इमरान खान हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म था, हमारा महंगाई पे कंट्रोल था। उसने पेट्रोल को बिल्कुल 118 पे स्टॉप कर दिया हुआ था। जैसे ही मतलब हुकूमत हमारी चेंज हुई है तो सारे हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो फ्रेंचाइज है जों की, जो आजकल के गरीब लोग हैं उनका रोज़गार कैसे चल रहा है, बहुत जो मुश्किल है। नॉर्मल लोग हैं, जो मतवस लोग हैं, उनका रोजगार के अंदर मसले मसाइल आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आए हुए हैं। लोग बिजली के बिल दें या खाना खाएं, बहुत ज़्यादा आजकल हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं। इसके हालात तो सबको पता है कि खराब है, इसके सोल्यूशन क्या है, हम सोल्यूशन के ऊपर बात। हम चाहते हैं कि यार इमरान खान जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और आके जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती की है उनको सज़ा मिले और हमारी वापस से महंगाई कंट्रोल हो और सब कुछ लेवल पे आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब तक इमरान खान था हमारा पेट्रोल भी कंट्रोल था, सब कुछ कंट्रोल पे था। जैसे ही मतलब वो गया हर चीज़ महंगी हो गई है। आप कुछ कहना चाहेंगे, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दरियाब है। अच्छा, एक तो बात यह है कि जो है ना हमारी कौम, सबसे पहली बात है कि जैसी कौम वैसा हमारा हुक्मरान होता है। ठीक है, हमारी कौम जो महंगाई की चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है, महंगाई की बात के हमारी कौम एक इस चीज़ को चाहती है कि हमारा पेट्रोल, ये चीज़ें जो हमारी चीज़ें ये महंगाई जा रही है, इसको कहते हैं कि ये हमारी चीज़ें बेहतर होंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बेसिकली हालात जो हैं वो ऊपर वाले लेवल पे जो हमारी हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो ठीक कर सकती है। ठीक कैसे कर सकती है कि जो बेहतर हमारा एक हुक्मरान आएगा। ठीक है, इस दौर के अंदर अभी इस जो मौजूदा दौर है, इस मौजूदा दौर के अंदर पूरी आवाम की जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमारे नज़रिए के मुताबिक, ठीक है, इस वक्त जो हमें बेहतर बंदा नज़र आ रहा है वो है इमरान खान। अवाम के नज़दीक बेहतर इमरान खान है। जो अगर हम सोल्यूशन के ऊपर बात करें कि सोल्यूशन कैसे लाए जा सकते हैं, तो हर बंदे का यही, हमने 2-4 बंदों से, बल्कि बहुत सारे बंदों से बात की, उनका यही था। तो उसके अलावा क्या कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। उससे अलावा बेहतरी इस तरह लाई जा सकती है, अब हमारी मीशत को बेहतर किया जाए। ठीक है, हमारे जो जितनी भी इस वक्त हमारी मसनूआत हैं, हमारे जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे जितने भी कारोबार हैं, जो बड़े बड़े हमारी कंपनीज काम कर रही हैं वो इस वक्त फ्लॉप हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो करप्ट है। ठीक है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, हमारे जो ऊपर वाले हमारे लेवल पे बैठे हैं वो चोर बैठे हुए हैं इस वक्त। ठीक है, कोई हमारा इस वक्त हमारे जो फैसले करी वो एक एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ठीक है, वो खुद आवाम नहीं कर रही। बेसिकली जब आवाम के हकूक़ की बात होगी, जब आवाम खुद अपने फैसले करेगी, वो कौम तरक्की करती है। इमरान खान इसी चीज़ पे वो कहता है कि जो कौम खुद नहीं जागती, जब तक कौम खुद जागेगी नहीं, अपने हकूक़ के लिए बोलेगी नहीं, तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, अब आवाम ने खुद हालात को चेंज करना है। ठीक है, जितने भी हालात हैं वो आवाम ने खुद चेंज करने हैं। तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये हमारे साथ मौजूद थे नौजवानों
سے آج ہم بات کر رہے تھے کہ مسئلوں کے حل کیا ہیں, مسئلوں کو کیسے وائنڈ اپ کیا جائے, تو مزید گفتگو بھی کریں گے. جی السلام علیکم ناظرین. مثبت اپروچ, پازیٹیو سوچ نوجوانوں میں کیا پائی جاتی ہے, کیا ان کے نزدیک سولوشن ہے؟ میرے ساتھ علی حیدر ہیں, تو علی حیدر سٹارٹ کرتے ہیں. جی علی حیدر السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی حیدر مجھے بتائیں, نیگیٹو باتیں تو سارے کرتے ہیں, پرابلمز ہم سب کو پتہ ہیں, سلوشن کیا ہے نوجوانوں کے نزدیک؟ کیا سلوشن نظر آتا ہے اس ملک کا, ہمارے پیارے پاکستان؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عدل نہیں ہے. ملک قومی جو قائم ہوتی ہیں عدل کے اوپر قائم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں عدل نہیں ہے. جب تک عدل نہیں ہوگا پاکستان کے اوپر کچھ بھی جو ہے بہتری نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. اور جب تک وہ یہ کہتے ہیں کہ عدل جو ہے ہر معاشرے میں ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر ہر محکمے کے اندر ہر بندے کے اندر, ٹھیک ہے, چیزوں کے لین دین میں ہر چیز میں عدل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ایسا کیا حکمرانوں کو یا عوام کو مل کے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ بہتری کی طرف آئیں یا ایک پیج پہ آئیں ایٹ لیسٹ؟ سر اس کے لیے ان کو ذاتی مفادات سے ہٹنا پڑے گا. ذاتی مفادات سے ہٹنا پڑے گا. اب لگتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے سوچیں, ٹھیک ہے, اپنے ملک کے لیے سوچیں. ذاتی مفادات جو وہی ہیں, ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنی جیب کے لیے سوچتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کیا چاہیے, کسی بھی کام میں کسی بھی محکمے میں جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ پہلے اپنے دیکھیں گے کہ ہمارا مفاد کیا ہے, اس کے بعد سیکنڈ پرسن کا دیکھیں گے. لائک اے ٹو زی محکموں کی جو ہے وہ ترتیب ہونے والی ہیں. ہر پرسن میں ہو, ہر آدمی میں ہو, ہر انسان میں ہو, یہ جو اس ملک کا شہری اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. شروع سے پورے سرے سے اس کو ٹھیک کر. بالکل, ڈیفینیٹلی. تو میرے ساتھ میرے بھائی ملک لقمان صاحب ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا اوپینین ہے حالات حاضرہ کے اوپر, کیسے بہتری لا جا سکتی ہے. یہی جو بات ہم کر رہے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر کہ یہ مثبت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے, مطلب کہ جو آگے بھائی نے لاسٹ بات کی ہے اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک سب سے جو نیچے ہے نا, یہ فروٹ کی ریڑھی جو لگاتے ہیں یا کوئی بھی مزدور ہے, ایک فروٹ والی ریڑھی والے سے آپ فروٹ لیں اور آپ تھوڑا سا دھیان اس طرف کریں, وہ آپ کا بیگ چینج کر دے گا کہ مطلب کہ 200 روپے 300 روپے. آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں, یہ ایک اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ ریئلٹی ہے. یہ ریئلٹی حقیقت ہے. میں ایگری کرتا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے اور میرے ساتھ ہوا بھی ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے, ایسے کیوں کرتے ہیں؟ سر یہ نا بے ایمانی ہے, عدل نہیں وہ ہے ہے, نا, ٹھیک ہے. صاف نہیں ہے. اس سے پہلے وہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں, وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسی رایا ویسے حکمران. آپ یہ نیچے سے لے کے جو ممبر اسمبلی ہے اس تک چلے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اور حکمرانوں نے مل ملا کے کیا ہوا ہے جو حالات ہم تک پہنچ گئے؟ ہوتا ہے جس چیز میں جس کا مفاد ہوتا ہے وہ اسی کو آگے لے کے چلا جاتا ہے. وہ ہر بندہ اپنے مفاد میں ہے. اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں, جو ایف بی آر والوں نے انسانوں کو اتنا مجبور کر دیا, خاص طور پہ تاجروں کو, کہ وہ اپنے شٹر بند رکھنے پہ مجبور ہو. اچھا, یہ پرابلمز ہوگی, سلوشن کیا ہے کہ وہ کس جگہ پہ متفق ہوں, کس پوائنٹ پہ بیٹھیں, بات کریں, کیا سلوشن ہے؟ سلوشن کوئی بھی نہیں ہے اس جگہ پہ, کیونکہ ادھر جس پوائنٹ کو بھی آپ چھیڑیں گے, جس پروگرام کو بھی ہاتھ لگائیں گے, آپ کے پنجابی کہتے ہیں میرے گل پہ آ گئی, وہ آپ کے گال ہی پڑ جائے گی ہر چیز. آپ محکمہ گیس میں دیکھ لیں, آپ محکمہ واپڈا میں دیکھ لیں, کسی بھی آپ جگہ کو, کسی آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں, آپ اپنا فرض نہیں لے سکتے. جو علی حیدر بات کر رہے تھے کہ ترتیب سر نو کرنا پڑے گا, یہ جو ہے نا, جب آج خود ہر بندہ سوچے گا نا تو پھر شاید اس وقت جو میرے خیال سے, میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بس, کیونکہ ہماری جو حکمران ہے ان تک ہماری پہنچ دور ہو چکی ہے, کیونکہ وہ گیپ آ گیا, خلا. وہ غیب کوئی نہیں آیا, بس یہ بہت اوپر تک چلے گئے نا, یہ خدا بن چکے ہیں. اب اس کا حال ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کے لیے کوئی ایسے کوئی فرشتے بھیج دے, حضرت عمر جیسا کوئی حکمران ہمیں مل جائے. وہ تبھی ملے گا جب ہم سب یکجا کوشش کریں گے. علی حیدر آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بھائی, بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں بات پتہ کیا ہے, ہمارے جو سوسائٹی میں جو ابھی جو چل رہا ہے نظام, اس میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. قانون سب کے لیے مساوی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کے لیے جو بڑا بندہ ہے, جو پولیٹیکل جس کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, یا جس کو کہہ لیں جس کا کوئی سیاسی پاو ہے, یا جس کو کہہ لیں کہ جس کا کوئی بزنس مین ہے, ان کے لیے قانون علیحدہ ہے. جو چھوٹا طبقہ اس کے لیے قانون علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. جن کی اپروچ ہے یا پیسہ ہے ان کے لیے قانون صحیح ہے آپ کے مطابق؟ ہاں, ان جن کے قانون ہر بندے کے لیے مساوی ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ قانون مساوی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں ہوں, میرے پاس کوئی سیاسی پوسٹ ہے, ٹھیک ہے, میرا کوئی اثر رسوخ ہے, ٹھیک ہے, میرے لیے اپنا قانون ہوگا. اور کوئی اور پرسن ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے قانون ہو رہا ہوگا. ان کے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے ہمارے ملک میں. اچھا, تو میرے ساتھ میرے بھائی موجود تھے, ان سے ہم رائے لے رہے تھے. ان کے نزدیک جو رول آف لا ہے اس کو اپروچ کرنا چاہیے, سب کے لیے ایک برابر قانون ہونا چاہیے, اسی کو
اسی راہ پہ چلتے ہوئے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جی ہم فیوچر ہمارا بہتر ہو سکتا ہے, برائٹ ہو سکتا ہے. جی تو ویورز ہمارے ساتھ اس ٹائم ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ایک گروپ ہے. وی ول نو فرام دیم کہ واٹ از دا سولوشن. وی ول ٹاک سم پازیٹیو تھنگز اباؤٹ آور کنٹری کہ سولوشن بھی ہے, ایک پیج بھی ہے, کوئی پلیٹ فارم بھی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, غالباً ان کی ڈاکٹریٹ انہیں سے جانیں گے کہ کس چیز پہ جی السلام علیکم سر. میں نے فارمیسی میں کیا ہے پی ایچ ڈی, اور میں یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, یونیورسٹی آف چناب میں. تو سولوشنز کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں, تو فرسٹ آف آل سولوشنز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پہلے پرابلمز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ان مائی ویو سب سے بڑا پرابلم ہے انجسٹس, کیونکہ معاشرے میں انجسٹس بہت ہے. تو اس کی وجہ سے جو کرائم ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جان کے برپے. اس کے علاوہ دوسرا جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے کرپشن. تو انجسٹس میں ہی آ جاتا ہے. اس کی ریزن انجسٹس ہی ہے ڈیفینیٹلی, کہ کیونکہ طاقتور کو پتہ ہے کہ اس نے کہیں حساب نہیں دینا, اور کمزور کو پتہ ہے کہ اس نے ہر سٹیج پہ ہر سٹیپ پہ اپنا انکاؤنٹر کرنا ہے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ. تو اس وجہ سے اگر سب سے بڑا سولوشن یا ون لائن سولوشن اگر آپ کہیں تو میری نظر میں وہ ہے جسٹس سسٹم. تو جسٹس سسٹم ہمارے ملک میں امپروو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم ایک مسلم اسٹیٹ ہیں, تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس پورا ریلیجن جو اسلام ہے, امن کا گہوارہ جسے ہم کہتے ہیں, تو اس میں ہر اصول کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا جو آنسر تھا اس میں یہ ہے کہ اسلامک جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس میں پرابلمز ہیں. تو ایجوکیشن یا بچے کی پرورش ہوتی ہے یا تو اس کے والدین کرتے ہیں یا اس کے ٹیچرز کرتے ہیں یا اس کے گھر سے اس کی ماں کرتی ہے. میری نظر میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے, ہماری ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ جدید دور کے تقاضوں سے لیس نہیں ہے. اس کو نہیں پتہ کہ اپنے بچوں کو کیسے امورل یا اس طرح کی لائک لاسٹ جنریشن کو نہیں تھا پتا کہ اپ کمنگ جو چیلنجز ہیں وہ کیا آنے والے ہیں, کہ کس طرح کے حالات بننے والے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس 4G 5G ہے, بچے اس ایج میں رہ رہے ہیں, اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ سمپل موبائل یا سمپل جو ناٹ ایون دیٹ, کہیں پیرنٹس تو موبائل بھی نہیں یوز کرتے. بالکل. تو ان کی بیسک جو لائف کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے اسلام بھی وہی کچھ سیکھا ہے جو بزرگوں سے یا کہیں سے سنا ہے, جس فرقے سے انہوں نے سنا ہے وہ رائٹ ہے ان کے مطابق. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا, ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے. تو پیرنٹس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. پھر اس کے بعد ٹیچرز نے بھی گائیڈ نہیں کیا, کیونکہ ٹیچرز ہمارے ہاں اس لیول پہ نہیں ہیں جو انٹرنیشنلی ہونا چاہیے, کیونکہ لوکریٹو جاب ہی نہیں ہے. جو ہماری کریم ہے وہ ٹیچرز بنتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے پیرنٹس بھی اپنا رول پلے نہیں کر پائے اور ٹیچرز بھی نہیں کر پائے. اگر میں بات کروں, یہ جو ہمارا جو بھی ملکی صورتحال ہے, جو بھی پولیٹیکل کیوس یا جو بھی ہمارے پاس اس ٹائم ایشوز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل, the only solution to them in my point of view is that کہ ہم لوگ ہمیں ایک ایز اے فرد اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ انڈیویجول بیسس پہ کہ بینگ پاکستانی, if you talk about Pakistan, میرا اپنا کیریکٹر کیا کہتا ہے. am I on the right path according to the lights of Islam, according to the pathway given by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If I am not on that path, obviously there will be chaos, there will be problems like political issues, like financial crises, the situation we are in right now. It's just because as an individual our youth is not playing the role, like they are busy in making TikToks, they are busy in Bigo lives, they are not using their... What's the reason to that? Why they are busy in all this social media crap? If we talk about why they are busy in social media crap, why they are not providing the role they should be, اس کا ایک ہی مین ریزن ہے, ایک ہی مین پرپز ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو اس طرح ایجوکیٹ نہیں کیا. سو اگر ہم اپنی یوتھ کو اس ڈائریکشن میں ایجوکیٹ کریں انڈر دی لائٹس آف اسلام,
So obviously there will be a Do you think it's the fault of the last generation of parents or teachers that they couldn't guide us on that path actually? उन्होंने वो बस एक charisma के पीछे लगा दिया, doctors, engineer ही बनना है, you have to be chief justice and all that, you don't have to be a human. Do you agree with that? I do agree with you. There is a big difference. Our parents, over the age group, especially if we talk about 20s or 25, جتنی بھی ہماری یوتھ ہے اس ایج گروپ میں, ان کے پیرنٹس یا جو جنہوں نے بھی ان کی گرومنگ کی ہے, they have failed. What's your good name? My name is محمد شاہ نواز اور میں ایجوکیشن اکیڈیمیا سے تعلق رکھتا ہوں, آئی ٹی سے. تو آپ بات ہو رہی تھی پاکستان میں جتنے مسائل ہیں. شاہنواز, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ do you agree with your fellows? ٹھیک ہے, سم انسٹانس میں ان سے ایگری کر رہا ہوں, بٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارے ملک کو مسئلہ درپیش ہے وہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. ایجوکیشنل ریفارمز نہیں ہیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ہم اس ملک کے اندر اگر کوئی اچھا بندہ پروڈیوس کر لیتے ہیں, وہ اس سے پہلے کہ وہ اس ملک کے لیے سرو کرے, ہمارے پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اکیڈیمیا کا یا کوئی بھی بات کر لیں, وہ اس میں سرو کرنے کی بجائے وہ سمجھتا ہے وہ کہیں اور چلا جائے, وہ اپنا فیوچر یا اپنے آپ کو کہیں اور سیف فیل کر رہا ہے. دیکھیں, ہم بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس نہیں کر پائے ہماری پرورش یا بیک اینڈ الاؤٹ بہت ساری چیزیں ہوئیں. ایک بندہ بھی کامیاب ہونا, ایک فرد ہمیں اچھا مل جائے, وہ پوری قوم کو بدل دیتا ہوتا ہے. رائٹ. اس کے اوپر ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں. بیک اینڈ ہم سویلائزیشن کی طرف جائیں, یورپینز نے اپنے آپ کو کیسے سویلائز کیا, رومنز نے کیسے کیا, میسوپوٹیمیا کی, آپ ان امپائرز کو اٹھائیں نا, آپ کو بڑا کلوزلی نظر آئے گا کہ ایک شخص آیا, فرد واحد, وہ سویلائز تھا, اس نے اپنے قوم کو چھوڑا نہیں, وہی بدل گیا. You mean the trainer or the mentor, کوئی ایسا پاورفل ہو کہ جو پوری نیشن کو وہ کنٹرول کر لے. بالکل کر سکتا ہے. اور کنسرننگ پوائنٹ میں یہ ریز کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ایک ہی سویلائز پرسن مل جائے, پوری قوم بدل دیتا ہے. کیا ہم اتنے بڑے لاس کو نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ٹرینڈ پروفیشنلز اور اتنے ٹرینڈ لوگ, برین ڈرین جو ہو رہا ہے, ایک شخص مارا جائے تو قوم کا نقصان ہو گیا, ہزاروں ڈرین ہو گیا. مینز ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا. ایجوکیشن ریفارمز کرنا ہوں گے, اور جو ہماری کریم ہے, جو ملک کے جن لوگوں نے کچھ سیکھا سمجھا, وہ اس قوم کے لیے, اس وطن کے لیے کچھ کریں. اس سے پہلے کہ وہ یہ وطن چھوڑ کے چلے جائیں, پھر پیچھے وہی بے ہنگم وہی مسائل رہ جائیں گے. سولوشن یہ ہے کہ برین ڈرین کو سب سے پہلے روکا جائے. So we were having a group of lecturers with us. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا. سب ایک ہی پوائنٹ, سب کی گفتگو سے ایک ہی پوائنٹ ہم نے جانا کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, ایجوکیشن میں بھی, مینٹلی بھی, مورلی بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپرچونٹی کا بھی ہونا ضروری ہے. اسی کے ساتھ پاک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیں, ملتے ہیں جلد.